अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम एक निहायत अहम और हसास मसले पर बात करेंगे। सरकारी स्कूलों की निजकारी की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं और असातिज़ा कराम इस पर शदीद तशवीश का शिकार हैं। पेंशन और इजाफी अलाउंस ख़त्म होने की खदशात ने असातिज़ा को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ साथ तलबा की तालीम पर पड़ने वाले असरात भी हमारे लिए बाइसे तशवीश हैं। आज के प्रोग्राम में हम असातिज़ा के नुमाइंदों से बराह रास्त बात करेंगे और इनके खदशात और मुतालबात को समझेंगे। आज हमारे साथ LSN न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पर मौजूद हैं सज्जाद अख्तर अवान, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब टीचर यूनियन अब्बासी शहीद ग्रुप, जो आपके जहन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम, बहुत शुक्रिया LSN का कि उन्होंने हमारी आवाज़ जो है ना अवाम तक पहुँचाने में पहले भी हमेशा किरदार अदा किया और आज एक मरतबा फिर हमें यहाँ बुलाया, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में इल्म की क्या अहमियत है और हमारे मुल्क में इसकी क्या अहमियत? जी, इल्म की अहमियत तो बेटे उस वक्त मतलब कोई जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहली वही भेजी ना, तो इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, तो इससे ज़ाहिर हो जाती है। फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजूद कायनात हैं, उनकी जब ज़िंदगी में हम देखते हैं तो उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इल्म की अहमियत पर। मैं सिर्फ मुख्तसरन एक आपको मिसाल दूंगा। एक तो आका ने ये फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, यानी मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, यानी बाकी चीज़ों पे उन्होंने फ़ख्र नहीं किया, जिस चीज़ फ़ख्र किया वो देख के मैं मुअल्लिम हूँ। फिर फ़तेह मक्का के मौका पर जब कैदियों को पकड़ के लाया गया तो उस पर फ़िदिया और जजिया देकर उनको छोड़ा जा रहा था, लेकिन आका ने वहाँ जो पढ़े लिखे थे, ज़ाहिर और रियाजी पढ़े इस्लाम तो उन्होंने कबूल नहीं किया था कि आप हमारे 4 मुसलमानों को जब पढ़ाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो इससे इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। आप हमें बताएं कि मैंने देखा है एहतजाजात हो रहे हैं लाहौर में, कि वक्त पर आप एहतजाज क्यों करें और इस एहतजाज के पीछे बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, वो इस पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन वतन अजीज़ में जो है ना जी तालीम की क्या सूरत हाल है हमारा जो है ना जी, वो तो मैंने इस्लाम के मुताबिक बताया। तो बदकिस्मती ये है हमारी कि जो हमारी मुखलिस क़यादत थी, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफ़क़ा, वो ज़्यादा देर इस मुल्क के साथ नहीं चल सके। उनका एक विज़न था बेटे, वो विज़न ये था कि हमारे दाएं हाथ पे कुरान पाक और बाएं हाथ पे साइंस की किताब और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज होगा और हम दुनिया की कौमों में तरक्की करते जाएंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त वो चले गए, उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने तालीम को निगलेक्ट किया। एक अगर मैं कहूँ कि जो बिल्कुल निगलेक्ट शुदा जो शोबा है वो तालीम है, और उसी की वजह है कि आज हमारा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुए, जो हमारे बाद आज़ाद हुए, वो तरक्की की मंजिलें तय कर गए। और हम चूँकि और जितनी भी कौमों ने तरक्की की है वो तालीम की वजह से की है। अब मैं आपके सवाल की जवाब कि हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो बुनियादी हमारे हकूक़ हैं, यानी हमारी मुलाजमत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ अब हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी एक बैठे बिठाए एक टेस्ट दे दिया गया जिसको एंटी टेस्ट कहते हैं और TNA टेस्ट कहते हैं। तो ये वैसे बदनाम ज़बाना लफ्ज़ है। ये जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनियां जब अपने डाउन साइजिंग करने लगती हैं ना, तो वो ये करती हैं कि इनकी जो है ना ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करती हैं और उसके बाद इनको फारिग कर देती हैं बग़ैर किसी वजह कोई बात बताए कि क्यों ले रहे हैं आपकी ट्रेनिंग। हाँ, हम ट्रेनिंग कराते और उसके बाद हमारा टेस्ट ले लेते। ये बिल्कुल इन्होंने IMF से कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हमने मुलाजमीन को जो है ना जी फारिग करना है, और इस टेस्ट की आड़ में वो हमें फारिग करना चाहते थे। इसका कोई उन्होंने फार्मूला भी बना लिया था कि हम इनको जो है ना दे देंगे, गोल्डन शेक है। तो उसके ख़िलाफ़ तो हम कैसे, हमारी मुलाजमतें 30-30 साल 25-25 साल, और हमारा ख़ास तौर पे हमारी जो बहनों का है या भाइयों का है वो रोज़गार इससे वाबस्ता है। और फिर ये मतलब इनका ये प्लान बहुत पुराना है। 7 साल से एक टीचर भर्ती नहीं हुआ। 80% स्कूल जो है हेडमास्टर से खाली हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जहाँ 4 टीचर हैं और 11 क्लास हैं। हाई स्कूल है, 4 टीचर हैं, 11 क्लास हैं। और ये किस तरह ये निज़ाम चल सकता है। और ये इसीलिए हम जो है ना एहतजाज कर रहे हैं कि ये इस टेस्ट को ख़त्म किया जाए, और इसकी आड़ में जो शोकाज नोटिस और सज़ाओं का सिलसिला, हमारे 3 कायदीन को बरतरफ कर दिया गया मुलाजमत से, उनको बहाल किया जाए और हमें कोई सुकून का सांस लेने दिया जाए, ताकि हम अपने इदारों में बैठ के अपने तलबा की आबियारी कर सकें और इस मुल्क की खिदमत कर सकें।
اب حکومت سے آپ کی کیا درخواست ہے؟ آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ بنیادی مطالبات تو ایک تو یہی تھا ٹیسٹ کا ختم کیا جائے، اور دوسری جو بات ہے یہ نجکاری کر رہے ہیں اداروں کی، اداروں کو بیچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ جس سکول میں ایک ٹیچر ہے اس کو جو ہے نا وہ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹیچر بھرتی کرنا ہمارا کام ہے، ایک اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 5 کلاسیں ہیں اور وہ ان کو پڑھا رہا ہے، اور اس بجائے اس کو اپریسیشن کے اس کا سکول ہی بیچا جا رہا ہے اور پرائیویٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات اب آ گیا، دوسرا فیز آ گیا کہ جہاں 2 ٹیچر ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ چلتے اتنے خوبصورت سکول تعداد ہے ان میں پڑھ رہے بچے، آپ ان میں بھیجیں، اساتذہ بھیجیں، اور مطلب آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو رزلٹ کیا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اب جو بورڈ کے جتنے بھی نتائج آئے ہیں 6 کے 6 بورڈوں میں جو ہے نا سرکاری اساتذہ کی سرکاری سکولوں کی پوزیشنیں، تو ہمیں تھوڑا سا مطلب دیں۔ ایک تو بالکل بھی جو ہے نا جو سوائے پڑھنے کے اور پڑھانے کے اس کے علاوہ ہمیں بے شمار یہ صبح ڈینگی ایکٹیوی کرنی ہے، پھر ہم نے الیکشن بھی کرانے ہیں، ہم نے مردم شماری بھی کرنی ہے، ہم نے پولیو کے قطرے بھی پلانے، جو کام ان کو پڑتا ہے اس کو استاد کو لے لیتے ہیں، اور جس سے بہت زیادہ اب آپ نیا تماشا دیکھ لیں کہ تمام پرائیویٹ سکولوں میں ہفتے کی چھٹی نہیں ہے، ہمارے ہفتے کی چھٹی ہے۔ اب جو والدین یا بچے دیکھیں گے کہ یہ تو روز چھٹیاں کرتے ہیں تو کیوں ہمارے پاس بچے بھیجیں گے؟ ہاں جی، آپ کو پینشن اور دیگر اضافی الاؤنسز ختم ہونے کا خدشہ ہے، کیا آپ ہمیں وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کے مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی، جو پینشن ہے نا بیٹے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کوئی بھی ملازم ہے وہ اب اسی لیے ملازمت کرتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، کسی بیٹے کو کاروبار سیٹ کر کے دینا ہے، یا کوئی اپنا جب ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی چادر ہے، یہ اسے چھیننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے ہماری، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں 10 تنخواہیں ملتی ہیں، وہ ختم کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پینشن اصلاحات کے نام پہ اتنا بڑا کٹ لگا دیا ہے جو کہ لاکھوں روپے میں ہے۔ تو ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں یہ ایک نظام رہ جائے کہ جو بھی سرو کرتا ہے، اب 30-40 سال 25 سال آپ کے محکمے کو دیے ہیں، اپنے جوانی کے بہترین ایام اس نے دیے ہیں، تو اس کا کم از کم اس کو ملنا چاہیے اس کو آخر میں۔ تو یہ انہوں نے ختم کر دیا، لیو انکیشمنٹ اور پینشن اصلاحات کے نام پہ ہمارا معاشی قتل کیا ہے، جسے ہم بالکل ہی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کو ہم بحالی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ BBC کے لحاظ سے تو 3 لاکھ ٹیچرز کے مطلب گورنمنٹ میں جو ٹیچرز ہیں وہ 3 لاکھ ہیں، آپ کی یونین بنی ہے تو اس میں کتنے ٹیچرز ہیں؟ نہیں، ٹیچر تو واقعی 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ کم و بیش ہمیں 5 سے 6 7 لاکھ اساتذہ کی ضرورت ہے، 50%، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 سال سے ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا، اور جو ٹیچر جیسے جو ریٹائر ہو جاتا ہے، جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں ٹیچر بھیجا ہی نہیں جاتا۔ اب جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہماری جو تحصیل دنیا پور ہے اس میں 70 سکول تھے پرائمری، 20 سکول آؤٹ سورس کر دیے گئے، مطلب نجکاری کر دی گئی، اب 50 رہ گئے، یعنی 2 اور جھٹکوں میں یا فیزز میں یہ پرائمری شعبہ ٹوٹل ختم کر دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے بجائے اس کے کہ ان کو، اور پھر وہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب وہاں ہم تعلیم یافتہ لوگوں کو، آپ پرائیویٹ سکولوں میں جو بچوں کو تنخواہ مل رہی ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے۔ یار آپ اس ملک میں منسٹر صاحب بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اتنے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مزدور کی تنخواہ 37,000 روپے، آپ اس کو 20,000 روپے آپ اترا رہے ہیں کہ بڑا وہ کام کر رہی ہے۔ پہلے اس کی 37,000 تنخواہ تو اس بیچاری کو دلوائیں، اور پھر جب استحصال ہوتا ہے پھر سارا جو سلسلہ ایک پرائیویٹ شعبے میں جو بھی سلسلے ہوتے ہیں، میں اس کو اب ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، ہم اس کی اچھے ادارے بھی ہم تعریف بھی کرتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ میں انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، لیکن پوری دنیا میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اور کمپیٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ پبلک سیکٹر آگے رہتا ہے اگر ان کو صحیح مراعات اور ان کو صحیح طور پر وسائل دیے جائیں۔ آج میں نے دیکھا آج ضلع کونسل سے لے کر DC مطلب آفس تک احتجاج ہوا، سوچک پہ الگ ہوا، تو آپ لوگوں کا تو ٹیچرز ہیں، یونین ہے، ایک ہی پیج پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، آپ لوگ الگ الگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ سب کے الگ الگ مطالبات؟ جی نہیں، الگ الگ مطالبات نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم جب ملازم ہیں نا تو ہم تابع ہوتے ہیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے، جو ہمیں وہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ اتنے بجے آپ نے چھٹی کرنی ہے، اتنے بجے آپ نے ریسیس کرنی ہے۔
جب ہم احتجاج میں ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے احتجاج میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی تنظیم کے تابع ہوتے ہیں، یعنی ہمیں جو اپنا مرکزی کنوینر کی جانب سے جو میسج کنوے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب میسج ہمیں یہ کنوے ہوا کہ آپ نے سی او آفس کے سامنے احتجاج کرنا ہے، پورے پنجاب میں سی او آفس کے سامنے احتجاج۔ لیکن جو دوسرے دوست ہیں انہوں نے اپنا الگ ہی، میں اس کو ویسے نہیں بیٹے اچھا سمجھتا کہ ہم روزانہ اپنی بیٹیوں کو سڑکوں پہ، مطلب کوئی ہمارا یہ ایک بڑا معزز پیشہ ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ روزانہ سڑک پہ ہم بازار سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر، پھر ڈی سی صاحب سے ہمارا کوئی مطلب کنسرن نہیں ہے، ڈی سی آفس میں جانے کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ڈی سی صاحب باہر آج کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے ایڈک پہ جو بھی ہے تو میں ابھی حل کر دیتا ہوں۔ مطالبہ ہمارا پنجاب گورنمنٹ سے ہے، مسئلہ ہمارا منسٹر آف ایجوکیشن سے، مسئلہ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے۔ تو ہم ایسے ہی سڑکوں پہ خجل خوار اور اساتذہ کو خراب کریں؟ تو جو ہمیں اپنے مرکز نے جو ہمیں وہاں سے ہدایات آئی ہیں ہم نے اس کے مطابق وہیں پہ احتجاج کیا، اور الحمدللہ ایک بڑا ہیوج کراؤڈ وہاں موجود تھا، اور ہم نے اپنا جو ہم پورا من لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم نہ پلاٹ مانگتے ہیں، نہ ہم گاڑی مانگتے ہیں، نہ ہم کوئی مراعات مانگتے ہیں، کوئی ہم تنخواہوں کے لیے نہیں نکلے ہوئے۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی نہیں، جتنی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم تو کہ ہمیں جینے کا حق دے دو، ہمارے بچوں کا رزق نہ چھینو۔ یہ سب سے اچھا پیشہ تھا، یہ اس میں بچیاں اڈیکٹ ہو جاتی تھیں، یعنی جس طرح میں نے کہا کہ اگر اب 50 سکول پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں تو 50 میں 250 ٹیچر بھرتی کرنے چاہیے تھے، اور ایک بچی کو، ایک بیٹے کو جو اس وقت اوور ایج ہو رہا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ایم فل ہے، لوگ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے بے روزگار ہیں، اس انتظار میں ہے کہ کب بھرتیاں ہوں، تو وہاں بھرتی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ہے نا ان کو آؤٹ سورس کر کے، یعنی بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اب ہیلتھ کو بھی کر دیا ہے، ہمارے اس ضلع کے 53 ایم اور ڈکنا گاڑو جو ہے بنیادی مرکز صحت ان کو بھی دے رہے ہیں، یعنی بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہیلتھ ہے اور یہ جو ایجوکیشن ہے اس سے ہم جان چھڑائیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نان پروڈکٹیو ہے، انہیں ہر چیز وہ چاہیے جس سے ان کو پیسہ ملے، بس یہ تو سروسز ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح ذمہ داری ہے ایک بچے کا، اتنا حق ہے کہ جس طرح اس کو صاف ہوا ملے، آکسیجن ملے، اور اس کو خوراک ملے، اس کو پانی ملے، اس کے بعد چوتھی چیز پہ اس کو بہترین تعلیم ملنی چاہیے، اور یہ حکومت جو ہے خاص طور پر اور سابقہ حکومتیں بھی اس سے جو ہے نا جی فرار حاصل کرتی ہیں، اور یہی ہمارا احتجاج ہے۔ کوئی ہم اپنی مراد کے لیے نہیں کر رہے، میں پھر بار بار کہوں گا کہ ہم اپنی مراد کے لیے نہیں کر رہے، آپ نے سلب کر لی، بہت ساری مراد سلب کر لی، ہم وہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ ہمارے ادارے ہی بیچ دیں، یا یک جنب شکل ہمارے لاکھوں اساتذہ کو آپ بے روزگار کر دیں۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آج جو الگ الگ احتجاج ہوئے ہیں الگ الگ جگہ پر، احتجاج کا نام تو ہے پریشر کا۔ پریشر تب ہوتا ہے جب عوام زیادہ ہو، جب عوام زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے الگ الگ یونینز بنائی ہیں، سوچک پہ ایک الگ ہوا آج احتجاج، اور یہاں پہ الگ ہوا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ نہیں، میں بالکل آپ کے ساتھ میں اتفاق کروں گا کہ ہمیشہ اتحاد میں اگر ہم اکٹھے ہوتے تو آپ کو یہ سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ہمیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے سینئر لوگ اس میں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اکٹھے ہی احتجاج کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ دونوں گروپ اکٹھے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نجکاری کے بعد آپ کے خیال میں سرکاری اساتذہ کو نجی اداروں کے ملازمین کی طرح کن سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، انہیں تو فارغ کر دیا جائے گا نا جی، وہ تو جو سکول آؤٹ سورس ہو جاتا ہے نا، یا نجکاری کر دی جاتی ہے اور مالک آ جاتا ہے، وہ بنا بنایا ہمارا سکول، ہماری بلڈنگ، ہماری کرسیاں، ہمارا سب کچھ، وہ لیپ ٹاپ، ہر چیز تمام کی تمام ہم اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ایک عام آدمی کے ہم حوالے کرتے ہیں، جو قوم کی ہے، جو میرے اس قوم کے بچوں کی ہے، جو اس آنے والی نسل کی ہے، اس کو ایک مطلب ایک بندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ آپ، بہت ساری ایسی ہم نے مثالیں دیکھی کہ ٹیچر اور بچے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس بچے وہ ہیں جو صبح ناشتہ کر کے نہیں آتے، بھوکے آتے ہیں، پورا سال ایک جوتے میں رہتے ہیں، پورا سال ایک کی ان کی وردی ہوتی ہے، دھوئی ہوئی نہیں، دھلی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بیچارے پہلے سٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہیں، مینٹلی ان کی گروتھ اس طرح نہیں ہوئی، وہ ہمارے پاس۔ یہ ایک وقت ہوتا تھا نا کہ جب جو کہ بچہ بیچارہ اپاہج ہوتا تھا یا آنکھوں سے نابینا ہوتا تھا تو اس کو مدرسے میں چھوڑ آتے تھے۔ اب یہ انہوں نے ہمارے سرکاری سکولوں میں، جو بچہ کچھ ذرا کھاتا پیتا ہے، وہ مطلب جس کو فیس پے کر سکتا ہے، وہ پرائیویٹ سکول میں، جو بیچارہ سٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہے، جو بیچارہ بھوکا آتا ہے، جو دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھاتا، مطلب اس کا قد چھوٹا رہ گیا۔ آپ دیکھ لیں، اب سکولوں میں جا کے دیکھ لیں،
4.5 فٹ قد رہ گیا میری بیٹیوں کا، اور یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مطلب ہے یہ حکومتوں نے ایسے پیدا کر دیے مسائل کہ کسان رول رہا ہے، مزدور رول رہا ہے، کوئی شعبہ سکون سے نہیں ہے، اور جس کا الٹیمیٹلی آنے والی نسل پہ اثر ہو رہا ہے، اس نسل کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، ہم ان کے مسائل جانتے ہیں۔ غریب بچہ ہے وہ بیچارہ، جب مزدور ہے وہ ہمارے پاس تو وہ پہلے ایسا ہی آتا ہے، جب وہ کٹائی کا موسم آتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں کہ اس نے بچوں کو سنبھالنا ہے گھر، اس بچے نے، پھر اگر چنائی کا موسم آتا ہے تو وہ پھر بچوں کو لے جاتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی ان بچوں کو ہم جو ہم سروس دے رہے ہیں، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ انتہائی پور لوور کلاس جو ہے نا ہمارے سرکاری سکولوں میں آ رہی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس سٹاف ٹھیک، اور یہ جو پرائیویٹ سکول، اب دیکھیں پرائیویٹ سکول کے لیے بھی ایس او پیز ہوتے ہیں کہ جہاں ایک سرکاری سکول ہے اس کے ریڈیس میں 1 کلومیٹر میں پرائیویٹ سکول یا پیف کا سکول نہیں کھل سکتا۔ میں آپ کو ایک سکول دکھا سکتا ہوں، ہائی سکول، 4 پیف کے سکول اس کے دروازے پہ، اور وہاں فیس کوئی نہیں ہے، وہاں مطلب جھنڈے لگائے جاتے ہیں، وردی اچھی دی جاتی ہے، وہاں ٹیچر چھٹی نہیں کر سکتا، ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہفتے کو چھٹی کریں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مردم شماری کرائیں۔ تو یہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ آپ ہمیں برابر مواقع دیں، آپ ہمارے پاس سٹاف بھی آئے گا انشاءاللہ جب ہم ڈیلیور کریں گے، کیپیبل اساتذہ ہے ہمارے پاس، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پرائیویٹ اساتذہ سے، لیکن ہم سے کام لیا نہیں جا رہا۔ میں یہ گورنمنٹ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، خدا را سوائے پڑھائی کے، یعنی پڑھائی کا پوچھنا چاہیے نا آپ نے کیا پڑھا ہے، سوائے اس کے ہمارے سامنے سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اب ایک انہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے کہ صبح صبح ہم نے پہلے جو ہے نا ڈینگی کی تصویریں بناتی ہیں، مجھے بتائیں بھی کون سا ایسا افلاطون ان کو بتایا کہ ڈینگی کی یا گندگی کی یا پانی جہاں کھڑا ہے اس کی تصویریں بنا کے ڈینگی رک جائے گا۔ اساتذہ کو ذلیل خوار کیا ہوا ہے، چھٹی والے دن بھی ہم نے بھیجنی ہے۔ تو مسائل ہمارے بے شمار ہیں، ہمیں ان سے چھٹکارا صرف اور صرف ہمیں پڑھانے دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بہترین قوم دیں گے، انشاءاللہ ہم اس قابل ہیں، بالکل ہمیں پورا اعتماد ہے اپنی ذات پہ، اپنے لوگوں پہ، کہ انشاءاللہ ہم ایک بہترین قوم، اور ہم نے دی ہے۔ جو ہمارے بڑے تھے جب پرائیویٹ سکول نہیں تھے، تمام شہداء جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں سے پڑھے، تمام سائنسدان جنہوں نے نوبل پرائز لیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ٹاٹ پہ پڑھا ہے، جو ابھی جو آپ دیکھ لیں جو کامیاب لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو وہ سرکاری سکولوں سے پڑھ کے آئے۔ بالکل، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کے اس احتجاج کی وجہ سے، کیا طلبہ کی تعلیم متاثر نہیں ہو رہی؟ کیا آپ نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ بنایا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ آج ہفتے کے دن گورنمنٹ نے چھٹی کی ہوئی ہے، آج ہمارے پاس بچوں نے نہیں آنا تھا، لہٰذا جب بچے آئے نہیں تو تعلیمی نقصان کا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم الحمدللہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے بھی ہیں تو موسٹلی ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ 0 پیریڈ لیتے ہیں یا سکول ٹائم کے بعد بیٹھ کے اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ احتجاج آپ کب تک جاری رکھیں گے اور مطلب کتنی دیر تک چلنے کا؟ دیکھیں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ آج ہی گورنمنٹ ہمیں بلائے، یا ہمیں قائل کر لے، یا ہم سے قائل ہو جائے کہ ہمارا یہ جو نا مطلب یہ ٹیسٹ، یہ نجکاری، یہ مطلب چیزیں، اپنے جو اقدامات جو ہمارے خلاف ہیں ان کو واپس کر دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھ کے پڑھائیں، ہم آج ہی ختم کر دیں گے۔ آج اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یا منسٹر ایجوکیشن، آج کوئی ذمہ دار اتھارٹی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہم آج ہی اس کو احتجاج کو ختم کر جائیں گے، ہمارے سکولوں میں چلے جائیں گے۔ ہم پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آباد ہوں، یہ ہماری قوم کی مستقبل ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو بنانا ہے، اس قوم کو بنانا ہے، بہت بگاڑ ہو گیا ہے، اتنا ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے، لوٹ کر سارا دولت والے ملکوں میں لے گئے۔ یہ ابھی تک انہوں نے جیبوں کی جگہ بوریاں لگا رکھی ہیں، وہ بھاری نہیں رہی ہیں۔ خدا کے لیے اب اس غریب قوم کا کچھ سوچیں، اس کسان کا سوچیں، مزدور کا سوچیں، ہاری کا سوچیں، یہ بیچارہ پسا ہوا طبقہ، اس کو آپ یہ قائل ہو جاتا ہے، بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، پھر اگر آپ آگے ہمارے پاس بیٹھیں گے نا بیٹے تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں کہ بچہ ہمارے سکول سے پڑھ کے اپنا جا کے روزگار لگ جائے۔ تو یہ مطلب ہے، لیکن اس طرح یہ لارڈ مکالے کا جو مطلب انہوں نے غلام رکھنے کے لیے، کلرکس پیدا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا تھا، اور اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، اس کو بھی بگاڑ رہے ہیں اس کو بھی۔ اگر حکومت آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو کیا آپ مزید سخت اقدامات کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ہماری قیادت جو ہمیں حکم کرے گی، وہ ادارے بند کرنے کا کہے گی تو ہم بند کر دیں گے، وہ ہمیں کہے گی کہ لاہور میں جا کے ہم نے
دھرنا دینا ہے تا وقت تسلیم مطالبات تو ہم دھرنا دیں گے. اگر وہ کہے گی کہ آپ نے ضلع میں دھرنا دینا ہے تو ہم یہاں دھرنا دیں گے. جو ہم سے قانون اور آئین میں رہتے ہوئے جو ہمیں آئین حق دیتا ہے ہم وہ ہر کام وہ کریں گے جو ہم اپنے مطالبات کے اصول تک اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو عوام کی حمایت کی کتنی امید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ عوام اس جدوجہد میں کیسے شامل ہوں؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, بہت زیادہ اچھا سوال کیا. عوام تو پہلے ہی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بہت سارے اضلاع میں لوگوں نے جو پرائیویٹائز جو لوگ انہوں نے لے لیا اور گئے ان کو انہوں نے گھسنے نہیں دیا. اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ ایک ڈونیٹ کی ہوئی ہے, زمین ڈونیٹ کی ہوئی ہے, 2 کنال 4 کنال انہوں نے اس لیے دیے کہ یہاں سرکاری سکول بنے اور یہاں غریب کے بچے پڑھیں. اب وہ جگہ ان کی ہے, کروڑوں روپے کی جگہ ہے, کئی جگہ روڈ پہ ہیں کروڑوں کی. وہ اب ایک مطلب ان کے ہمسائے کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اس کو وہ دے رہے ہیں تو وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور ہم عوام سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں. یہ آپ کے غریب بچوں سے آپ ان سے قلم کتاب اور بستہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس حکومت کو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے احتجاج میں شامل ہونا چاہیے. والدین کو, بچوں کو تو ہم بالکل نہیں لائیں گے انشاءاللہ, وہ ضرورت پیش نہیں آئے گی, لیکن اگر بالکل ہی ہمیں دیکھا کہ ہم پھر مرتا کیا نہ کرتا تو پھر ہم بچوں کو بھی لائیں گے. حکومت کے ساتھ آپ کی مذاکرات کی کوئی صورتحال بن رہی ہے اور اگر بن رہی ہے تو درمیانی راستہ کوئی نکلنے کی امید ہے؟ انتہائی جو ہے نا منسٹر آف ایجوکیشن کا جو رویہ ہے, میں استاد ہوں, میں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ان کے خلاف, کیونکہ ہم نے تربیت کرنی ہے, ان کی بھی تربیت کرنی ہے. خدا کا نام لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کو پڑھ جاؤ, یعنی کیا لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں استاد کے لیے کہ جو کمنٹس کرے آپ اس کو پڑھ جاؤ. آپ نے کوئی ٹیم بنا رکھی ہے. انتہائی آپ پرائیویٹ سکولوں میں جا کے اتنا جھوٹ بلنڈر. آج ایک سکول میں گئے ہوئے تھے, کہہ رہے ہیں جی یہاں پہلے جو ہے نا 50 بچے تھے, اب ہم نے پرائیویٹائز کیا, 2 کمروں کا سکول ہے, 700 تعداد ہو گئی. یار کوئی پوچھے بھائی, جھوٹ تو کم از کم سوچ کے بول رہے ہیں. میں 2 کمروں میں 700 بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ یا یہ ممکن ہے کہ 700 بچے کہاں سے پیدا ہو گئے اس علاقے میں, اتنے کہاں سے سارا لوگ مطلب کہیں سے کدھر سے ہو گئے 700؟ تو اس طرح کی وہ یہ جب رویہ ہے تو کیا ان کو مذاکرات اگر وہ ہمیں بلائیں اور بیٹھیں, چیف سیکرٹری ہوں, چیف منسٹر صاحبہ ہوں, ہماری بات سنیں. لیکن انہوں نے تو ایک ہی مطلب دیکھیں IMF سے قرضہ آتا ہے, فوری طور پہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدے, بڑے گھر خریدے بیوروکریسی کو نوازنے کے لیے, اور جس طرح کا انہوں نے الیکشن میں مینپولیٹ کیا ہے تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس وہ یہ جو ان کو ہم نے پیسے دینے یہ بھی ہم ان کو دیں, بانٹیں. تو یہ صورتحال ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کا فوری حل ممکن ہے یا اس کے لیے مزید وقت چاہیے؟ بالکل ممکن ہے کہ اپنی اس اللہ کرے, ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مطلب ہے, 2 ہی ہم تو کر سکتے ہیں. ایک اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, عقل دے, سمجھ جائیں, اس طرح نہ کریں, ظلم نہ کریں, عوام پر ظلم نہ. بہت ظلم آپ نے ظلم کی ایسی داستانیں رقم کر دی ہیں جو تاریخ آپ کو بڑے نیگیٹو انداز میں درج کرے گی. تو اب ظلم کو چھوڑ کر آپ اس نئی نسل کو سنوارنے کے لیے آپ جو ہے نا آگے آئیں اور اپنے اقدامات کریں تاکہ ہم مطلب سکون سے اپنے اداروں میں رہیں, ہم اپنے سکولوں میں پڑھائیں اور آپ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے. جی شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اساتذہ کے خدشات کو بہتر انداز میں سمجھیں اور ان کے مسائل کو سامنے لائیں. تعلیم ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اساتذہ ہماری نسلوں کو سنوارنے والے معمار ہیں. امید ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں گے اور اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ تعلیمی نقصان کو کم کرنے کے لیے اساتذہ اور حکومت مشترکہ طور پر کام کریں گے. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ. بہت